मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ नाज़िया अली और आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। मुझको छाँव में रखा और ख़ुद धूप में जलता रहा, मुझको छाँव में रखा और ख़ुद धूप में जलता रहा। मैंने देखा है एक फ़रिश्ता बाप की परछाई में, मैंने देखा है एक फ़रिश्ता बाप की परछाई में। नाजरीन, जब हम मोहब्बतों की बात करते हैं, दीन इस्लाम की बात करते हैं, वहीं पर हम वालिदैन की बात करते हैं। वो वालिदैन जिन्होंने हमें दुनिया में ना सिर्फ चलना सिखाया बल्कि आसाइशें दी, मोहब्बत दी, प्यार दिया और तरबियत की। वहीं जब हम बाप की बात करते हैं, बाप की मोहब्बत की, बाप की इज़्ज़त की, बाप की अज़मत की, ये वो कर्ज़ है जो हम कभी जीते जी नहीं उतार सकते। हम जब तक जीते हैं, जब तक सांसें लेते हैं और जब जब हम किसी से अच्छाई करते हैं, किसी से बुराई करते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि शायद जब हम बात कर रहे हैं जहाँ सदका जारिया कहा जाता है औलाद को, तो हम उस बाप की तरबियत को गलत साबित कर रहे हैं। हमें लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। जब हम बाप की बात करते हैं, वो बाप जब बहुत सारे घर में दुश्वारियाँ होती हैं, औलाद किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करती है, बाप को अपने लिए कुछ भी ख़रीदना होता है, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात को मारता है। वो सोचता है कि मेरी औलाद को खुश रखना है, वो सोचता है कि कल को मेरी औलाद के दिल में कोई तलब ना रहे, कोई आरज़ू ना रहे। ऐसे बाप भी हैं जब हम बाहर नज़र डालते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी औलाद को अच्छी तालीम देते हैं। बाप की अज़मत पर हम जितनी बात करें कम है। और आप सब जानते हैं वालिदैन के हुकूक़ पर भी मैंने इसी प्रोग्राम में बात की। एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम हमने माँ पर किया, माँ की जन्नत पर, लेकिन आज हम बाप की अज़मत पर बात करेंगे। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जैसे कि प्रोग्राम में हमारे होते हैं, उसी में जब हम रमज़ान की बात करते हैं, अब मैं ये क्या कहूँ कि 1 दिन का या 2 दिन का, कितने दिन का मेहमान है रमज़ान। हो सकता है कल चांद रात हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता है परसों हो चांद रात। तो वहीं पर जब हम कुरान पाक की बात करते हैं, इतनी मुक़द्दस, इतनी खूबसूरत किताब जो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाई, हमारे दरमियान आई। जब हम बात करते हैं मुसलमानों की, वहीं पर हमारे लिए राह चिराग है, राह निजात है, हिदायत का ज़रिया है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मुस्लिम्स की भी, गैर मुस्लिमों की, जो मुसलमान नहीं है, वहीं पर साइंस की तरक्की पर अगर हम नज़र डालें तो आज कुरान पाक ही है। लेकिन हमने अफसोस, अलमिया ये है, हम कुरान पढ़ने वाले बन गए, समझने वाले नहीं। कुरान के तर्जुमे पर, तफसीर पर, लुग़वी मायने पर हमने गौर ही करना छोड़ दिया। और वही चीज़ कि हम बस उसको देखते हैं, रखते हैं, सजाते हैं, मगर पढ़ते नहीं हैं, ना ही उसकी अहमियत को हम समझना गवारा करते हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, उसी में आज हम नुज़ूल कुरान की भी बात करेंगे, क्योंकि ये माह रमज़ान में भी हमें बेहतरीन तोहफ़ा अता किया गया। वहीं पर जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, और आप जानते हैं कि कराची में बैठकर मैं कराची पर होने वाले मज़ालिम की बात ना करूँ, जुल्म और सितम की बात ना करूँ, ये हो नहीं सकता। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी, हमारे पूरे मुल्क में जहाँ कोई दहशतगर्दी होती है, हमें तकलीफ़ होती है। हम अपने ही मुल्क में बलूचिस्तान की बात करते हैं, कल कोयटा में ब्लास्ट हुआ और यकीनन हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और वो काबिल अफसोस भी है। उस पर हमारे साथ कोयटा से लाइव कॉलर भी मौजूद होंगे, बात करेंगे उस पर। और साथ में अगर मैं बात करती हूँ, जैसे रमज़ान रुखसत हो रहे हैं, वहीं पर शॉपिंग का सिलसिला है, ब्यूटी पार्लर्स में रश लगा हुआ है, लेकिन साथ साथ आप जैसे मुझे देख रहे हैं वैसे ही रमज़ान और मीडिया लाइफ, मीडिया के बेशुमार लोग हैं, मेरी तरह एंकर्स भी हैं और मुख्तलिफ़ लोग हैं। किस तरह से रमज़ान और मीडिया लाइफ को मैनेज किया जाता है, वो लोग जो आप लोगों के दिन को, रात को, सहर को, अफ्तार को खूबसूरत बना रहे होते हैं और दिन रात अपने घर के साथ साथ सब टीवी पर भी आ रहे होते हैं। किस तरह से मुश्किलात होती हैं, किस तरह मैनेज करना होता है, यकीनन आप जानना भी चाहेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँगी। रोज़ की तरह मेरे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपने मेहमानों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، اور جہاں ہم لائف کی خوبصورتی بھی بولتے ہیں، کوئی نہ کوئی بریکنگ آ جاتی ہے، اور میں تعارف کروانے ہی والی تھی اپنے مہمانوں کا، وہیں پر ایک بریکنگ بھی آ گئی۔ اور اب پروگرام کی جانب آگے بڑھتے ہیں، جہاں میں نے اتنی ساری آپ کو خوبصورت موضوعات کی تفصیل بھی بتائی، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی جب میں بات کرتی ہوں میڈیا کے، میں نے ٹاپک کا آپ کو بتایا، اینکر پرسن بھی ہیں، ہوسٹ کرتی ہیں پروگرام، ساتھ میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ندرت مغل موجود ہیں۔ اور ندرت کی اگر میں بات کروں تو آپ ان کو مختلف ٹی وی چینل سے دیکھتے ہیں، اور رمضان میں بھی خاصا کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ندرت، آپ کو بھی خوش آمدید کروں گی۔ اور جب نعتوں کی ہم بات کرتے ہیں اور خوبصورت آوازوں کی بات کرتے ہیں، میرے ساتھ کل بڑے پیارے سے میرے ایک بھائی نعت خواں عبد الباسط موجود تھے، اور وہیں پر جب میں نے آوازوں کا ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی نازیہ آپ اچھی آوازوں کی تلاش بھی رکھتی ہیں، تو وہیں پر سیدہ عاتقہ کی بات ہوئی۔ آپ کو خوش آمدید کروں گی میں عاتقہ سب سے پہلے پروگرام میں۔ اور بڑے ایک ننھے ہمارے درمیان نعت خواں بھی موجود ہیں، اور آواز ان کی بہت خوبصورت ہے، میں نے خود سنی ہے۔ سید زین علی زیدی، آپ کو بھی خوش آمدید کروں گی پروگرام میں، اور آپ تمام مہمانوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ علامہ صاحب، بہت سارے موضوعات ہیں نا، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جب رمضان کا بھی آغاز ہوتا ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے، اس موضوع پر بھی بات کرنی ہے، لیکن اب جیسے سماعت کی ہم بات کرتے ہیں کہ بس 2 دن باقی ہیں، لیکن وہیں بڑی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ جو بھی ہمارا دین، ہمارا مذہب، وہاں پہ جو ہم عمل کرتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک جامع کتاب قرآن مجید کی صورت میں ہمارے درمیان آئی۔ نزول قرآن کی کیا یعنی لغوی معنی بھی اور تفسیر کیا بیان فرمائیں گے؟ جی، میں آپ الناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خود قرآن آیا ہے بشر کو بدلنے کے لیے، یہ الہی منشور ہے، تاکہ یہ نزول ایک اس کا جو نا لغوی معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ جائے، اتارا جانا، ٹھیک ہے۔ ہاں، قرآن مجید کے خود نزول 2 نزول قرآن ہے، ایک نزول دفعی، ایک نزول تدریجی۔ نزول دفعی ایک مرتبہ قلب پیغمبر پہ مکمل قرآن نازل ہوا، اور نزول دفعی یہ ہے کہ یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے، کبھی کسی جنگ میں، کبھی کسی اجتماعی مسئلے میں، کہیں تو ایسے موارد پہ خدا آیت کو اتارتا اور پیغمبر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے 2 نزول، اور دونوں بشر کی تربیت کے لیے ہے۔ اور یہ جو قرآن کا معلم ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری قرآن کی تلاوت کے ساتھ تبیین قرآن ہے، تشریع قرآن ہے۔ یہ قرآن آیا ہے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے، تو کیسے تبدیل کرے وہ پیغمبر بتائیں گے۔ اور پیغمبر کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، قرآن میں خود خدا کہہ رہا ہے ہم نے اپنی کتاب کا وارث خود چن لیا ہے، بے شک بے شک اپنے مصطفیٰ بندوں میں سے۔ اب وہی مصطفیٰ بندے کون ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم بل هو آیات بینات۔ قرآن کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ہم قرآن پڑھیں گے، یہ جو ہمارے پاس ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو وارث کتاب ہے، وہ ہماری طرح پڑھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، قرآن ان کے سینوں میں روشن ہے۔ بالکل بالکل، خود قرآن کہہ رہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ تو وہی ہمیں قرآن کی تشریح کریں گے، وہی ہمیں بتا دیں گے کہ مقصود پروردگار کیا ہے، یہ قرآن کیوں اترا ہے، چونکہ قرآن وہاں سے آیا ہے، یعنی قرآن کا مرتبہ اوپر ہے۔ قرآن نے اپنا مرتبہ چھوڑا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم جیسے لوگوں کو اٹھائے۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک اور سوال ہے اپنے ناظرین کے لیے، آسمانی کتابیں چاہ رہے ہیں، ان کو فرما دیں تاکہ پھر قرآن بالکل کلیئر ہو جائے سب کے سامنے۔ جی، آسمانی کتابیں ہیں، زبور جناب داؤد پر ہے، اسی طرح تورات جناب موسیٰ پر ہے، اور انجیل جناب عیسیٰ پر ہے، لیکن قرآن مجید تمام کتب کا جامع ہے۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی، جو کچھ دوسری کتابوں میں ہے وہ بھی قرآن میں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، بے شک، چونکہ اس کتاب نے
ایک قانون الہی کے طور پر قیامت تک جانا ہے. بالکل بالکل. یہ فقط مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, سب کی ہے, جیسے میں نے کہا کہ کیا کچھ سیکھ لیا, یہ انسانوں کی کتاب ہے, یہ انسانوں کو بنانے کے لیے قرآن آیا ہے. تخلیق. بالکل. اگر ہم قرآن کے آستانے پر آ جائیں گے تو ہم انسان بن جائیں گے. بے شک بے شک. پھر یہ نفرتیں بھی مٹ جائیں گی. نفرتیں اصلاً دین میں نفرت نہیں ہے نا, خوبصورتی ہے یہ. اس پر مزید بات کریں گے, لیکن ندرت سے جب ہم بات کریں گے, ندرت کیونکہ جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں وہیں پر مختلف, صرف میں میڈیا کی بات نہیں کرتی, خواتین ہیں, مرد حضرات ہیں, جابس کر رہے ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں, وہیں سحری افطاری بھی, بہت سارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ خود بھی عمل کرتی ہوں اور لوگوں کو بھی یہ نصیحت کرتی ہوں, کیونکہ ہمارے نبی پاک کا بھی, آپ اس بات سے بھی ایگری کریں گے کہ یہی تھا زندگی میں. وہ گڑ والی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے مثال, جب تک آپ عمل نہ کریں نصیحت نہیں کر سکتے. تو کس طرح مینیج کرتی ہیں, کیونکہ ہمیں رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے روزانہ کی بنیاد پر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, قرآن شریف بھی, لیکن رمضان میں کام بھی زیادہ ہے, اسکرین کا بھی کام زیادہ ہے, اور کیونکہ برکت بڑھا دیتا ہے یہ مہینہ. بے شک ایسا ہی ہے. کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ اچھا, جہاں تک بات کی جائے رمضان کی, تو رمضان میں آپ کی ذرا ٹائمنگ شیڈیول بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر آپ کو نیند آپ کی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ایک پرسپیکٹو جو ہم میڈیا پرسنس کے لیے لوگوں نے رکھا ہوا ہے, وہ پہلے میں کلیئر کر دوں کہ اگر ہمارا تعلق میڈیا سے ہے تو شاید ہم نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, شاید ہم روزے نہیں رکھتے ہوں گے, یا شاید ہمیں اسلام کی نالج نہیں. الحمدللہ دیکھیں, کسی بھی میڈیا پرسن کے عہدے پہ فائز ہونے سے پہلے ہم ایک سچے اور پکے مسلمان ہیں, اور وہ ہم جانتے ہیں, ہمارا رب جانتا ہے. رمضان میں بھی ہم روزے بھی رکھتے ہیں الحمدللہ, ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور رمضان کے علاوہ بھی ہماری یہی جو ہے چیزیں ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. رمضان میں روٹین چینج ہونا, کیونکہ ظاہر گھر ہے, پھر آپ کی میڈیا لائف ہے, پھر آپ کی عید ہے, شاپنگ, اور لڑکیوں کی آپ کو پتا ہے کہ شاپنگ بالکل ادھوری ہے اگر آپ نہیں گئے مارکیٹ کے, آپ نے کچھ آن لائن آرڈر. ابھی کا میرے ناظرین کو بتا دیں کہ ابھی تو کیونکہ 28 رمضان تو ہو چکے ہیں, تو ابھی بھی وہ سین ہے کہ نہیں چاند رات کو فلاں چیز نہیں ہوگی, یا شاپنگ کر چکی ہیں. اچھا, اب چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. وین اٹ کمز ٹو میڈیا ہماری چیزیں ڈفرینٹ اس لیے ہو گئی ہیں کہ یا تو ہمیں پی آرز آ جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے جب تک آپ چاند رات پہ نہ جائیں مارکیٹ, تب تک وہ تو آپ عید پورے نہیں ہوگی. یعنی اس طرح ہے کہ چاند رات پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں جانا ہے, آپ نکلتی ہیں چاند رات؟ کبھی سم ٹائمز میں نکل جاتی ہوں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہماری ریکارڈنگز ہو گئی یا ہمارے کوئی کام ہو گئے تو پھر ہم نہیں جاتے. اٹ ڈیپینڈس شیڈیول کیسا ہے آپ کا. بالکل. اچھا, ایک سوال, کیونکہ جو میں نے رشتہ آپ سب کو ہی بتایا, میں ندرت سے بھی اس سے بات کروں گی, لیکن علامہ صاحب جب ہم باپ کی شفقت کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں, عظمت کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ طور پر والدین ایسے دے دیے نا کہ ہم دنیا میں آئے ہر چیز ہمیں پکا پکایا حلوہ اس کی طرح مل جاتی ہے کہ آنکھ کھولنا, چلنا پھرنا. لیکن اب ہم وہی دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ وہی والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ایج ہاؤسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے. باپ کی عظمت کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ باپ کی عظمت خدا کے بعد باپ کی عظمت ہے. خدا نے اپنی عبادت کے بعد کہا کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے والدین, تیرا باپ, اور باپ کی جو ذمہ داری ہے, چونکہ باپ گھر کا ستون ہے, باپ گھر کا حاکم ہے, ماں وزیر ہے, اسی وجہ سے وزیر بادشاہ کے تابع ہونا چاہیے. کہا کہ باپ حاکم ہے, باپ کا اقتدار اگر گھر میں برقرار اگر ماں رکھے تو بچے سدھریں گے, بچے کل باپ ماں کی تعظیم کریں گے. ویسے بھی باپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا قم لابیک, تمہارے پاس اقتدار ہو, سب کچھ ہو, لیکن جب باپ آ جائے تو اٹھو, اپنی جگہ چھوڑو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب یوسف کا واقعہ بھی ہے سورہ یوسف میں. کہا کہ ماں باپ کے لیے انہوں نے ایک بلند مقام دربار میں سجایا تھا. تو کہہ رہا ہے قرآن کی دیکھو باپ کی عزت ہے, باپ کا احترام ہے, تیرا باپ آ جائے اٹھو, وگرنہ تیری انسانیت ختم ہو جائے, تم میں رہے گا کچھ نہیں. اللہ اللہ. جناب یوسف نے ایک لحظہ, شیعہ سنی روایتوں میں آیا ہے, ایک لحظہ انہوں نے یہ تصور کیا میں سواری سے اتروں یا نہ اتروں. اسی وقت جبرائیل امین آیا, کہا مٹھی کھولو. جب مٹھی انہوں نے کھولا تو ایک نور اس کے مٹھی سے چلا گیا. پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا تو نے ایک وقفہ
جو کیا تھا، ایک سیکنڈ جو تصور آیا تھا، چونکہ بادشاہ ہے نا کہ میں اتروں یا نہ اتروں بوڑھے باپ کے لیے، تو خدا نے تیری نسل سے نبوت کے نور کو اٹھا لیا ہے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے کہا کہ دیکھو باپ ثانی نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے باپ. اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ باپ سے تیرا رابطہ زندگی میں بھی ہو، زندگی کے بعد بھی ہو. اور جب باپ، ابھی آپ جو اولڈ ہاؤس کی جو بات کر رہی تھی، جی، تو اولڈ ہاؤس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ عند الکبر، جب تیرے پہلو میں تیرا باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کے ساتھ نہ تم نے غصے میں بات کرنی ہے، نہ تیری رفتار میں کوئی تبدیلی ہو، بلکہ اپنے پروں کو باپ کے لیے بچھاؤ. جی. اور بچپنے کو یاد کرو کیسے باپ نے بچپنے میں تمہاری تربیت کی، محبت کی، شفقت کی، کیسے محبت کی. یہ وہ باعظمت وجود ہے کہ خدا نے کہا کہ میرے بعد اگر کسی اور کے لیے سجدہ کرنا ہوتا تو بچوں کے لیے کہتا کہ باپ کے لیے سجدہ کرو. جی جی. باپ کی عظمت فوق العادہ ہے. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے متعدد مقامات پر باپ کا تذکرہ بھی کیا. سورہ لقمان ایک باپ اور بیٹے کا تذکرہ ہے. یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. باپ کیوں عظیم ہے؟ باپ کو یہ رتبہ کیوں ہے؟ چونکہ بیٹے کی فکری تربیت کرتا ہے، اولاد کی اعتقادی تربیت کرتا ہے. آپ کا عمل بعد میں ہے، اعتقاد پہلے ہے. آپ وہی عمل کرے جو آپ کے اعتقاد کے مطابق ہو، جو آپ کی فکر کے مطابق ہو. تو آپ کے عمل بنانے کے لیے جو فکر ہے، اس فکر کو بنانے والے اس ماہر کا نام باپ ہے. بالکل. اچھا علامہ صاحب، وہیں پر کیونکہ ہم جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں وہیں پر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ میں ہم شہزادی فاطمہ باپ بیٹی کی، تو یہ بھی محبت ہے. اس پر مزید بات کریں گے، لیکن جب باپ بیٹی کی محبت کی بات آ رہی ہے تو ندرت، جہاں میرا تجربہ رہا اور بڑی جلدی میں نے کھو بھی دیا اپنے باپ کو، لیکن مجھے بیٹیوں کا ایسا محسوس ہوتا ہے، جب میں ماں کی بھی بات کرتی ہوں، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ کچھ ماں سے زیادہ اٹیچ ہوں، لیکن میری دوستی، ہر چیز، محبت، ہر چیز باپ سے زیادہ رہی. آپ کیا فرمائیں گی؟ یعنی باپ سے کچھ الگ ہی امیدیں ہوتی ہیں بیٹیوں کو؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور جیسے کہ ابھی علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ ماں کی جو دعا ہے وہ جنت کی ہوا ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے، اور دروازے کے بغیر کبھی کوئی جنت میں کیسے داخل ہوگا. تو میرا بھی میرے پاپا کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ ہے جیسا کہ آپ نے بتایا. سب سے پہلے تو آپ کے والد کے لیے ڈھیر دعائیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. اور میں ابھی بابا پاکستان میں نہیں ہے، یہ رمضان ہم نے ان کے بغیر گزارا ہے، وہ ترکی میں ہیں. تو اب جو ہمیں وہ ساری چیزیں فیل ہو رہی ہیں کہ ہاں بھائی بابا ہوتے تھے تو یہ کام ہو جاتا تھا، اب میں ان کے حصے کا کام کر رہی برکتیں ہوتی ہیں نا بڑی محبت. بالکل ایسا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ بابا وہاں سے کال کر کے بیسکلی میرا باپ مجھے بیٹی نہیں سمجھتا اپنی، وہ تو مجھے سمجھتا ہے اپنا بیٹا ہے. سیم ہے، یہی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ کو مما اگر کبھی کسی بات پہ ڈانٹ دیتی ہیں، آپ کو کیونکہ گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، کچھ بھی ابھی کبھی نہیں کر رہے، کبھی نہیں دل چاہ رہا، کبھی تھک گئے، تو مما جب ڈانٹتی ہیں، ایک آواز لگاتی ہیں نا، تو ادھر سے ابا کی آواز آتی ہے کہ بھائی وہ تھک گئی ہے. تو یہ ایک الگ ہی رشتہ ہے باپ بیٹی کا. بھلے ہم وہ کہتے ہیں نا کوئی بات ہو جائے چھوٹی موٹی، ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جائے، لیکن وہ آتے ضرور ہیں میرے پاس منانے کے لیے. اور جو ایک اور بات علامہ صاحب نے کی، میں یہاں پہ ایک میسج دینا چاہوں گی سب کو کہ آج کل ہماری ماؤں نے نا بچوں کے ذہن میں باپ کا پرسپیکٹیو بڑا الگ کیا ہوا ہے کہ تم بدتمیزی کر رہے ہو، آنے دو شام کو ابو کو، شکایت کروں گی. مطلب اچھا ڈرایا ایسے جاتا ہے، جبکہ محبت ہونی چاہیے. بالکل محبت ہونی چاہیے. اور باپ کے لیے باپ کی عزت، باپ کی تعظیم جو ہے وہ بچوں کو سکھانی چاہیے، اور بچوں کو آنی بھی چاہیے کہ باپ کا ایک الگ رتبہ ہے اور ہم اپنے باپ کو اسی طرح سے ڈیل. بالکل بالکل. اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان نعمتیں ہمیں دی ہیں. زندگی ہماری اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی عطا ہے تو وہ والدین ہی ہیں. اور وہیں پر آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ نعت کے لیے ابھی سیدہ عاتقہ سہروردی ہمارے درمیان موجود ہیں. کیا سنائیں گی؟ بسم اللہ کیجیے. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے
شہر میں ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور۔ ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار۔ قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی، اور بریک پر جانے سے پہلے بہت خوبصورت ہم نے نعت بھی سنی اور مختلف جو موضوعات ہیں اس پر بات بھی ہو رہی ہے۔ علامہ صاحب، بے شمار باتیں ہیں جب ہم دین اسلام کی کرتے ہیں، اور وہیں جب میں نے چاہے ہم قرآن پاک کی بات کریں، محبت کی بات کریں، ہمارے نبی کی بات کریں، شہزادی فاطمہ کی بات کریں، تو وہیں پر یہ درس ہمیں اسلام باقاعدہ طور پر دیتا ہے، عملی طور پر ہم نے دیکھا۔ اور جب نبی کا سلام بھی کہا جاتا ہے بیٹی کے لیے، تو میں والد کی بات کرتی ہوں، ان کے لیے کیا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ بے شمار اس بات میں ندرت بھی کہیں گی، میں اپنے والد کی یہ بات کہوں گی کہ بیٹا نہ ہونے کے باوجود 2 بیٹیاں انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں، اور اسی محبت کے ساتھ پالنا کہ بھئی یہ نبی کا سلام میرے گھر آیا ہے، میری خوش نصیبی ہے، اس باپ کے لیے اجر فرمائیں کیا ہوتا ہے؟ جی، باپ، البتہ پہلے میں آپ کے باپ کی مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت شکریہ، آمین آمین جگہ الہی دے آمین، اور واقعاً خدا ان کے درجات بلند کرے۔ تو دیکھو، باپ کے لیے جو ثواب ہے، جی جی، اس بارے میں تو آپ یوں سمجھے اگر 4 بیٹیاں جس گھر میں آ جائے اس باپ پر جنت واجب ہے۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو بچوں کی تربیت کرے تو قدم قدم پہ ان کے لیے اتنا اجر ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی گن نہیں سکتا۔ بالکل۔ اور جو ثواب ہے، کہا کہ بیٹی ہو یا بیٹا، یہ صدقہ جاریہ ہے، باپ کے لیے ایک نہر کی طرح ہے۔ اب
باپ کی عظمت کے لیے بیٹی اور باپ یا بیٹا اور باپ، آپ جو عمل کرے، آپ نیت کرے یا نہ کرے، آپ کے عمل میں باپ شریک ہے۔ بالکل بالکل۔ تو باپ کو چاہیے کہ بیٹی کی اس طرح تربیت کرے کہ قرآن سورہ مبارکہ فرقان میں نظام خانوادے کو قرآن بیان کرتا ہے، وہاں پر 3 ستونوں کا تذکرہ ہے۔ ایک ستون خود باپ ہے، دوسرا ستون ماں، اور تیسرا ستون اولاد ہے۔ ان کے لیے قرآن جو لفظ استعمال کرتے قرۃ اعین ہے، یعنی بیٹی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی آنکھوں کا نور ہے۔ اگر باپ چلتا ہے تو بیٹی کی وجہ سے، بے شک، اگر باپ زندہ ہے تو بیٹی کی وجہ سے، بے شک، اگر باپ کو عزت ہے تو بیٹی کی وجہ سے، بے شک بے شک۔ کیونکہ باپ کے وجود میں جو اضطراب ہے اس کو دور کرنے کے لیے بیٹی کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے۔ بالکل، بیٹی میں وہ قدرت ہے جو باپ کے وجود کو، آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بھی تذکرہ کیا۔ اچھا علامہ صاحب، اس پر ہم مزید بات کریں گے کیونکہ لائیو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ٹائم بھی کم ہوتا ہے، لیکن لائیو کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا بھی، جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی، وہیں پر اس صوبے کی، تو وہاں کوئٹہ میں کل بلاسٹ بھی ہوا۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائیو کالر موجود ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ذوب بلوچستان ارباب اورنگزیب قاسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسی صاحب کیا فرمائیں گے، کیونکہ کل جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں، اور جب میری آپ سے بات ہوئی ہے کل نیٹ ورک بھی نہیں تھا کوئٹہ میں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا چینل کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا بم بلاسٹ میں، اس میں جو ہمارے شہید ہوئے وہ سارے معصوم لوگ تھے، اور یہ دہشت گرد لوگ ہیں، اس کے کوئی نہ مذہب ہے نہ دین ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک مہینے میں اس طرح کاروائیاں کرنا، میں کہتا ہوں انتہائی افسوسناک عمل ہے یہ۔ جی اچھا، آپ کے لیے اگر میں پوچھوں تو اس وقت ذوب میں آپ موجود ہوتے ہیں، کیا عید کی چھٹیوں کے لیے آپ کوئٹہ میں موجود تھے، کیونکہ آپ کا تعلق رہائش سب کوئٹہ میں ہے؟ جی ہماری یہاں پہ ہم لوگ ہیں یہاں پہ کوئٹہ میں، لیکن چونکہ میں 2 دن آیا تھا یہاں پہ چھٹیوں کے لیے، اور آج میں واپس آیا ہوں ذوب، کیونکہ ہماری چھٹیاں جو ہے وہ نہیں ہوتی، عید میں ہم نے اپنے سیشن میں ٹائم دینا ہوتا ہے ہم نے۔ اچھا قاسی صاحب، کیونکہ جب رمضان کی بات ہو رہی ہے، وہیں پر آپ نے کراچی کا یہ بھی ذکر کیا کہ جب ہم ظفر عباس بھائی کی بات کرتے ہیں، یا بے شمار ایسے لوگ جو کراچی شہر کے لیے کام کر رہے ہیں، وہیں پر آپ تمغہ امتیاز بھی ہیں، اور آپ اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میڈم، اس طرح ہے کہ میں جب سے میں نے کراچی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہاں پہ جیسے یہاں پہ سمندر ہے کراچی میں، یہاں پہ سمندر جیسے دل والے لوگ ہیں وہاں پہ کراچی میں، یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور میں نے کافی چیزیں سیکھی ہے کراچی سے۔ اب جو شاخانی صاحب ہیں، میں تو جانتا نہیں ہوں، ویسے میں نے دیکھا ہے اس کو، اور ہمارے آپ کے جو گورنر صاحب ہے، جس طرح اس نے گورنر ہاؤس کھولا ہے، اور جس طرح اس لوگوں نے لوگوں کی خدمت کی، یقین مانے خدا جانتا ہے کہ ہمیں جو نا دل سے خوشی ہو رہی ہے نا، اور دل سے جو نا ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کے توسط سے یہ اعلان بھی کرنا تھا کہ جو شاخانی صاحب ہیں، اس کو میں ایک آپ کے پروگرام کی توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو 5 لاکھ نوکریاں دے رہے ہیں نا، تو اس میں بلوچستان کے حصہ آپ ضرور ڈالیں، یہ میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کی توسط سے۔ اور دوسری یہ کہ میں چاہوں گا کہ جب بھی شاخانی صاحب آئے، میں مطلب وہ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں گورنر صاحب اور شاخانی صاحب، کہ میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں کوئی اس طرح کام نہیں کر رہے اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور جس طرح لوگ کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں اپنا ایوارڈ جو مجھے تمام امتیاز ملا ہے میں ان لوگوں کو دے دوں۔ آپ کے پروگرام کی توسط سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور یہ وہی محبتیں ہیں جب ہم صوبائی سطح پر بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یکجہتی ہے، قوم یکجا ہے، لیکن دشمن ہے جو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کی دہشت گردی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی علامہ صاحب، کیونکہ پروگرام میں جب دہشت گردی اس طرح کی بات بھی ہو جاتی ہے، ساتھ میں رمضان المبارک ہے، تو یقیناً ہم اپنے ملک کے لیے کوئی بھی برائی ہوتی ہے ندرت ہمارا دل رو رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ظالم، اور ہم بات کریں دشمنوں کی، ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ امن کی بات ہوتی ہے کہ اس کے خلاف ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ بڑی خوبصورت بات چل رہی تھی، باپ بیٹی کی بات چل رہی تھی، معذرت قطع کلامی کے لیے مجبوری بھی ہوتی ہے ہماری، کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ جب ہم بات ہمارے نبی کی، شہزادی فاطمہ کی کر رہے تھے،
اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کی اور باپ کے رشتے کی خوبصورتی کے لیے؟ جی جناب شہزادی کونین کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب بھی آپ پیغمبر کے پاس تشریف لاتی تو پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر سیدہ کی طرف دوڑتے، جی، اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیتے، جی، اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد کئی مرتبہ کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، جی جی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جی. تو پیغمبر کو اس بیٹی سے اس قدر محبت ہے کہ جب آپ سفر پر جاتے ہیں جی تو سب سے آخر میں ان سے ملتے ہیں، جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے ملتے ہیں. بالکل بالکل. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس شدت کی محبت ہے، کس شدت کا رابطہ ہے. بالکل. اسی وجہ سے خداوند عالم نے پیغمبر کو جو مشرکین کے طعنوں، کافروں کے طعنوں سے بچانے کے لیے وجود فاطمہ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب وجود فاطمہ ملا تو قرآن میں آیت نے سورہ اترا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بالکل بالکل. اس بیٹی کی وجہ سے پیغمبر کی رسالت قیامت تک چلے گی. سبحان اللہ. یہ محافظ رسالت ہے، یہ محافظہ یہ دین ہے، یہ نبوت کے محافظ ہے. علامہ صاحب اچھا اس میں اس لیے قطع کلامی کروں گی تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی پیغام، کیونکہ بڑا اہم ہے. اب میں جانتی ہوں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے یعنی ہمارے درمیان جو لوگ ہیں موجود وہ سب جانتے ہوں، لیکن آپ اپنے لفظوں میں اس کا ترجمہ فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین تک کلیئر ہو جائے. جی جی، خداوند عالم فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہاں پر عظمت بھی ہے، تاکید بھی ہے کہ بے شک ہم نے تجھے، یہاں پر کافی خطاب ہے، تجھے یعنی کون؟ پیغمبر. اے پیغمبر ہم نے تجھے الکوثر دیا. البتہ یہاں پر کوثر کا جو معنی ہمارے شیعہ سنی مفسرین نے کیے ہے وہ ترجمہ غلط ہے، وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا خیر کثیر. بھائی خیر کثیر کا لفظ قرآن میں آیا ہے، یہاں پر خیر کثیر نہیں کہہ رہا، الکوثر. اس کے بعد خیر کثیر کیا ہے؟ من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. جسے حکمت ملے اس کے خیر کثیر ہم نے دیا. تو یہاں پر خیر کثیر کی بات نہیں ہو رہی، کوثر کی بات ہو رہی ہے. کوثر وہ کہ اس کے ملنے کے بعد پیغمبر پر دو چیزیں واجب ہے. ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھے، نماز شکر کوثر ملنے کی وجہ سے. دوسری چیز قربانی دے. اب بعض لوگوں نے کہا نہر کوثر، بھائی وہ تو آپ کو ملے گی نا نہر، آپ کو شکر تب ادا کرنا ہے جب نعمت مل جائے. بالکل. اسی وجہ قرآن نے کہا کوثر دیا ہے. اب کوثر کا دو کام، ایک کام یہ ہے کہ پیغمبر کے دین کو بھی لے کر جانا ہے. دوسرا کام اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ کوثر ملے تو دشمن پیغمبر قیامت تک ناکام و نامراد ہوتے رہیں گے. بالکل بالکل. یعنی دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ بھی کوثر کرے، رسالت کو بھی لے کر کوثر چلے. یہی وجہ ہے کہ مباہلہ کے میدان میں جناب سیدہ کو لے کر چلتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اگر یہ دین قائم ہے تو اس بی بی کی وجہ سے ہے. اگر یہ دین قائم ہے تو یہ نسل امامت جو اس بی بی سے یہ امامت کا سلسلہ چلا ہے، اس سے دین قائم ہے. اسی وجہ سے جب تک قرآن میں سورہ کوثر ہے، نسل پیغمبر ہمارے ذہنوں میں آ جائے. جنہوں نے کہا تھا اس کی کوئی نسل نہیں ہوگی، یہ ابتر ہے، تو قرآن نے کہا نہیں، اس کی نسل بھی چلے گی، اس کا اصل بھی چلے، اس کا دین بھی چلے. اگر کسی کا کچھ نہیں چلے گا تو دشمنان پیغمبر ہے، جو کل بھی ابتر تھا، جو آج بھی ابتر، جو کل بھی نامراد، جو آج بھی نامراد. تو پیغمبر کے لیے یہ کہہ رہا کہ ہم نے آپ کو الکوثر دیا، یعنی یہ وجود دیا. اس وجود کے ملنے کی وجہ سے آپ فصلی فوری نماز پڑھے، ونحر اور قربانی دے. وہ بھی قربانی چھوٹی قربانی نہیں، نہر سب سے بڑی قربانی ان کی قربانی ہے، وہ دے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد اور ابتر
رہیں گے اور ہے. بالکل. بس یہ ہے علامہ صاحب کہ اس میں ہم فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ جب کوئی بھی اپنی بات کر رہا ہو, کیونکہ ہم اتحاد البین المسلمین کا درس دیتے ہیں, بات اسی پر کرتے ہیں, تو اس میں کسی کو غلط نہ کہا جائے کہ وہ ترجمہ غلط ہے یا وہ چیز غلط ہے. ہاں, ہم اس پر عمل پیرا ہیں. اور وہیں پر پھر ناظرین کیونکہ فرمائش بھی کرتے ہیں اور نعت کی بہت زیادہ خوبصورت آواز کے مالک ہیں. ترجمے کے حوالے سے یہ ہے کہ ترجمہ ہمارے اکثر غیر متخصص لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. ترجمہ قرآن میں بہت سارے ترجمے غلط ہے, اس پہ ایک الگ پھر وہ الگ دیکھیں, پھر ہم غلط کہہ رہے ہیں, یعنی ہم اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو نا علامہ صاحب مجھے نعت سننی ہے, وقت کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے, مجھے نعت سننی ہے. سید زین علی زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں. اور زین جب بات, کیونکہ جب پنجتن پاک کی ہو رہی ہوتی ہے, آل رسول کی ہوتی ہے, تو سننے کا تو منقبت دل چاہتا ہے. کیا سنائیں گے آپ ویسے, نعت یا منقبت؟ چلیں بسم اللہ کریں. یا محمد یا محمد یا محمد ایسی عزت شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. اپنے بندے خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں. مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد یا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. ندرت اتنی خوبصورت جب آوازیں ہمارے درمیان موجود ہیں. رمضان کی برکت یہی ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں, وہیں پر پہننا اوڑھنا ہر چیز. پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عید کا تہوار بھی ہمیں جب ہم یہ عبادت کرتے ہیں پورے ماہ رمضان اس کا تحفہ ملتا ہے. تو شاپنگ کا جس طرح میں نے ویسی بات کی تھی, مجھے جاننا بھی ہے
کہ ایک چیز یہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے، آپ کی میری یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جب جس سیٹ پر ہم بیٹھتے ہیں کہ میڈیا میں بہت سارے اور لوگ ہوتے ہیں، بیک کیمرہ کام کر رہے ہیں، کیمرہ مینز ہوتے ہیں، میک اپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، بہت سارے بے شمار جو آن اسکرین نہیں ہوتے، ٹی وی چینلز پر کام کرتے ہیں، سیلریز وقت پر نہیں مل رہی ہوتی ہیں. سب سے بڑی دشواری انہیں جب میں سن رہی ہوتی ہوں تو وہ ماہ رمضان میں یہی ہوتی عید آنی ہے. کیا فرمائیں گی؟ یعنی کیونکہ ادارے جو چلا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی آپ کی زبانی میں سنوانا چاہوں گی، اور جب ہم مدد بھی بہت سارے موقعوں پر انہی کی کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح کرنا چاہیے؟ یہ ہم بات کریں اپنے اس اسٹاف کی جو ہمارا پروڈکشن اسٹاف ہوتا ہے، بالکل بالکل، اور ان کے بغیر یہ خوبصورتی نامکمل ہے، ہو نہیں سکتی. ہم تو صرف آن اسکرین آ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن پس پردہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی پوری ٹیم محنتیں ہوتی ہے، جن کی کاوشیں ہوتی ہیں. تو یقیناً جو بھی مالکان ایسے ہیں جہاں پر سیلریز کا ایشو ہے یا پھر سیلری اسپیشلی عید کی بات اگر ہم کریں تو کچھ ایسی بھی اسپیسیفک جگہیں ہیں جہاں پہ بالکل چاند رات کو آن ڈاٹ جا کے کچھ نہیں ہوتا. جیسے میں ہوں، میں نے اپنی میڈز ہیں یا اور جس کو دینا تھا آپ اس کو عیدی بھی اور جو بھی چیز عید کے کپڑے بھی دینے آپ پہلے دے دیں تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو بس اب اس کے لیے ہم دعا گوئی ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ایسا کرتے ہیں تو ان کو اللہ پاک ہدایت دے کہ بھئی ہمارا جو یہ اسٹاف ہے ان کی بھی ضروریات زندگی ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، باہر ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے ان کی بھی بیگمات ان سے فرمائشیں کرتی ہوگی کہ ہمیں شاپنگ پہ جانا ہے، ٹائملی لے کر جائیں. بالکل، لیکن جب ایٹ دی اینڈ بالکل چاند رات پہ جا کے آپ سیلریز ان کو پے کریں گے اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا. کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا، دیکھیں مدد تو اللہ پاک سب کی کر دیتا ہے بالکل، لیکن ایک کوشش کریں کہ تھوڑا مڈ آف رمضان یا آپ تھوڑا سا ایسے ان کو اتنے ٹائم ڈیوریشن سے سیلریز ان کی پے کر دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو مختصراً، کیونکہ وقت کی کمی، کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ پیغام میرا میسج صرف لوگوں کو اتنا ہی ہے کہ اپنی زندگیوں سے حسد کو نکال دیں، بکس کو نکال دیں، اور پیار محبت سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور بھائی چارے کا ثبوت دیں. اور جہاں بھی آپ کو کوئی لگے ایسا کہ کوئی کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد ضرور کریں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو. بالکل مختصر کیا پیغام دیں گے 2 لفظوں میں؟ جی، پیغام یہ ہے کہ رمضان آیا ہے اور رمضان جا رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم انسان بنے ہیں یا نہیں. بالکل بالکل، بس رمضان ہمیں انسان بنانے کے لیے آیا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ چاروں مہمانوں کا، بہت شکریہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ناظرین، آپ سب نے مہمان رمضان ود نازیہ علی دیکھا اور پورے رمضان میں آپ سب کے ساتھ رہی. بات تو یہ ویسے مجھے کل یا پھر اگر چاند نہیں ہوتا ہے پرسوں کرنی چاہیے تھی، لیکن الوداع کے لیے ایڈوانس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ابھی میں نے شاپنگ نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کل میں آپ سب کے ساتھ نہ ہوں اور چاند ہو جائے، تو اس لیے میری جانب سے آپ سب کو ایڈوانس میں چاند رات عید کی بہت مبارکباد. اگر زندگی رہی کل کا پروگرام کیا تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.